खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 19वां बाब 28वीं आयत से लेकर, इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफे की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और उसने सर झुकाकर जान दे दी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मेरे ज़ुबान खुदा का शुक्र अदा करें उसकी दी हुई बहुत सारी नेमतों और बरकतों के लिए, और ख़ास तौर पे आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। रोज़ों के इस खूबसूरत और पुरफज़ल और बाबरकत मौसम के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता रोज़ों के मौसम में हमारा ईमानी सफ़र पाक सलीब के नज़दीक, कलवरी के नज़दीक, पाक जुमा के नज़दीक पहुंच चुका है। आने वाले इतवार को हम पाक माँ कलीसिया के साथ मिलकर पाक जुमा की इबादत में शामिल होंगे। हमारे ईमान का, हमारी निजात का, बनी नो इंसान बल्कि कुल कायनात की निजात का अजीम दिन, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को याद करेंगे। और रोज़ों के मौसम की ये सारी तैयारी आप जानते हैं ईद पाशका मनाने के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? ईद पाशका। हमारी मंजिल क्या है? पाशका, ईद पाशका। राख के बुध पे अपनी पेशानी पर राख लगाई, इस बात का इकरार किया कि हम कमज़ोर और गुनाहगार हैं तो तौबा की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हमने तैयारी का ये सिलसिला जारी रखा, यीशु के दुखों और अज़ियतों में शामिल हुए हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने 14 मकाम की इबादत में शिरकत की है। खुदावंद के साथ साथ हमारा सफ़र भी जारी है। लेकिन जैसे खुदावंद यीशु मसीह कब्र और मौत और गुनाह पर फतह पाकर अज़मत और जलाल के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसी तरीके से हर इंसान की, लेकिन ख़ास तौर पे मसीही मोमन की, आपकी, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जी उठे मसीहा के साथ जी उठना। पाशका मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। अफाद जी ने बताया कि पिछले 5 जुम्मों से आप कलमात पर बातचीत कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात, वो निजात बख्श, ज़िंदगी बख्श और उम्मीद से भरपूर बातें, कलमे जो खुदावंद ने सलीब से अदा की। यूहन्ना, लूका, मत्ती इन कलमात पर बात करते हैं। और जो आज कलमा हमने सुना है, तमाम हुआ, ये यूहन्ना के मुताबिक इंजील उसके 19वें बाब उसकी 30वीं आयत में मरकूम है। आपको पता है कि यूहन्ना के मुताबिक इंजील की 18वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, 19वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत, और 20वें बाब में जो पाशका के दिन मॉर्निंग में आप तिलावत सुनते हैं, उसमें खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। लेकिन थोड़ी सी बात इससे पहले करना चाहूँगा आज की पहली तिलावत पे। आज की पहली तिलावत हमने इर्मिया नबी के सहीफ़े में से सुनी है। कहाँ से सुनी है? इर्मिया नबी का सहीफ़ा। इर्मिया नबी खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियतों और दुखों पर ज़ोर देकर बात करता है। इर्मिया नबी को कहते हैं द वेलिंग प्रॉफिट, रोने धोने वाला नबी। खुदा के काम भी करता जाता है और खुदा से गिला भी करता है, रोता भी रहता है, खुदावंद से नाराज़ भी होता है कि तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, मैं तेरी खिदमत करता हूँ, वफ़ादारी से चल रहा हूँ, लोग फिर भी मुझे तंग करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न ही इज़ कॉल्ड द वेलिंग प्रॉफिट, रोने धोने वाले नबी। खुदावंद से गिला भी करता है, खुदावंद तूने मुझे मुगालता दिया और मैंने मुगालता खाया। गॉड यू हैव एंटाइस्ड मी एंड आई वॉज एंटाइस्ड, तूने मुझे धोखा दिया है। क्यों? इर्मिया की पहले बाब को पढ़ के देख लें कि खुदा ने कहा था
کہ مت کہہ کہ تو لڑکا ہے، کیونکہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جو کچھ تو کہے گا اس کے تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ تو یوحنا کہتا ہے اس وقت تو خدایا تو نے مجھے کہا تھا کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، اب دیکھو مجھے تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بار بار خدا سے گلہ کرتا رہتا ہے۔ ارمیا کہتا ہے اس دن پر افسوس جس دن میں پیدا ہوا، اس بندے پر افسوس جس نے میرے باپ کو آ کے خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ارمیا کی شخصیت بڑی خوبصورت شخصیت ہے، یہ ہم سب کو بھی دعوت دیتی ہے اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات کو بھی خداوند کی حضوری میں دے دو۔ بہت دفعہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں پھر بھی لوگ پسند ہی نہیں کرتے ہیں، اتنی ساری تنقید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں ہے۔ ارمیا کو خداوند کا پیش نشان کہتے ہیں، ہی از دا پری فگوریشن آف کرائسٹ۔ جیسے خداوند کو مصلوب کیا گیا، ارمیا کو کاٹھ میں پھونکا گیا، جیسے یسوع کو کوڑے مارے گئے ارمیا کو بھی کوڑے مارے گئے، ٹھیک ہے، اسے کنویں میں اتار دیا گیا۔ نبی بادشاہوں نے اور نبیوں نے اور کاہنوں نے اس کی مخالفت کی، اس کے خلاف منصوبے باندھے۔ یسوع کے خلاف بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو ارمیا نبی کی کتاب، ارمیا کا صحیفہ ہمیں اس بات پر مائل کرتا ہے کہ دکھوں اور مصیبتوں میں، مشکلات اور پریشانیوں میں ہمیشہ خداوند پر بھروسہ رکھنا ہے، کبھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ دکھوں سے گزر کے، صلیب سے گزر کے ہی جی اٹھنے اور پاشکا کی عظمت کو پہنچا جا سکتا ہے۔ دیر از نو شارٹ کٹ ان کرسچن لائف، ہماری زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دیر از نو شارٹ کٹ۔ اگر جی اٹھنے کی عظمت کو پہنچنا ہے، اگر پاشکا کے جلال تک پہنچنا ہے، تو پھر کلوری کے راستے پہ سفر کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی میرا پیرو ہونا چاہے وہ خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے لے۔ رو رو کے نہیں، رو رو کے نہیں، خوشی کے ساتھ۔ جو خدمت اور ذمہ داری خدا نے ہمیں سونپی ہے اسے خوشی کے ساتھ خداوند کے حضور پیش کرے۔ کاہن ہیں تو پھر بھی، مبشران انجیل ہیں تو پھر بھی، ریلیجس ہیں تو پھر بھی، اور مومنین ہیں تو پھر بھی۔ تمام ہوا۔ یوحنا کے مطابق انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30ویں آیت لکھا ہے، پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور اسے سر جھکا کر جان دے دی۔ یوحنا یہاں پہ دو باتوں کی تکمیل کا ذکر کرتا ہے، دو باتوں کی تکمیل۔ پہلا کلام کی تکمیل، نوشتوں کی تکمیل۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، بڑا دن یاد کریں، بہت ساری پیشن گوئیاں کہاں سے؟ اشعیا نبی کے صحیفے میں سے۔ نوشتے پورے ہو رہے ہیں خداوند کی پیدائش میں، اس کے مرنے اور جی اٹھنے میں۔ سو پہلا کلام کی تکمیل، نوشتوں کی تکمیل، نبوتوں کی تکمیل۔ جو نبیوں نے اپنے نوشتوں میں، اپنی کتابوں میں مسیحا کے بارے میں کہا تھا، وہ یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے میں، اس کی صلیبی موت اور جلالی قیامت میں پورا ہو رہا ہے۔ سو پہلا نقطہ کلام کی تکمیل، یعنی خدا کے منصوبے کی تکمیل، جس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں بہت واضح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں، تاکہ کیا ہو؟ نوشتہ پورا ہو۔ وٹ ایور از ریٹن اباؤٹ ہم، نبیوں نے جو کہا ہے، جو تاریخ ہے، وہ پورا ہو۔ دوسری بات جو ہے، یسوع نے اس کام کو، اس مشن کو پورا کر دیا ہے جس کے لیے باپ نے اسے بھیجا تھا۔ میں آیا ہوں تاکہ اس کی مرضی پوری کروں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں اس کے کام کرتا ہوں، خداوند فرماتے ہیں، جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے یسوع کو دنیا کی نجات کے لیے، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو یسوع جس مشن کی تکمیل کے لیے آیا ہے، پاک صلیب پر یسوع اس مشن کو پورا کر رہا ہے۔ جس کے کام کے لیے باپ نے اسے بھیجا تھا، خود یسوع اسے پورا کر رہا ہے، تاکہ دنیا کو صلیبی بلندی سے، جلال کے ذریعے باپ سے دوبارہ ملا دے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا،
ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ خداوند نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یسوع بے عیب برا کی مانند یہ سارے دکھ اٹھاتا ہے ہماری نجات کی خاطر، آپ کے لیے۔ اس لیے فادر مورس جلال کے ساتھ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی خدمت کی ہے، ان سے سیکھا ہے۔ پاسٹر لائف میں یہ ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے، پاسٹر لائف۔ دیر آر مینی ڈائمینشنز آف آور لائف۔ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ انتظامی ہیں، کچھ دفتری امور کے باتیں ہیں، لیکن پاسبانی خدمت میں فادر مورس ہمارے استاد ہیں، کیونکہ پاسٹر ورک بھی انہیں کے ساتھ کیا، ڈیکن بن کے بھی ان کے ساتھ خدمت کی، کاہن بن کے بھی ان کے زیر نگرانی بہت کچھ سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جلال خدا نے فادر جی کو بخشا ہے، فادر جی نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر کچلا گیا۔ آنے والے جمعے کو پاک جمعہ منا رہے ہیں، فادر جی بھی کہا کرتے تھے کالے کپڑے پا کے انہیں نا، نو، یہ تو ہماری نجات کا گڈ فرائیڈے ہے، یہ تو وہ دن ہے جس دن ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ہاں اس دن کی لیٹرجی کا مزاج تھوڑا دھیما ہے، ٹھیک ہے، پاک جمعہ کی لیٹرجی کا، روزوں کی ساری لیٹرجی کا مزاج تھوڑا دھیما ہے، لیکن تماشا نہیں، خداوند کی اس بزرگی اور رحمت اور محبت اور شفقت کا تجربہ کرنا کہ خدا نے آپ سے اور مجھ سے اتنا پیار کیا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا۔ اس نے آپ کی اور میری بدیاں اٹھائیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو پاک جمعے والے دن ہم تو خوشی منائیں، ٹھیک ہے، ہم تو خوشی منائیں کہ انسان بھی دوسرے کے دکھ اٹھانے میں اور اس کے لیے جان دینے میں ہچکچاتا ہے، تو ہماری خاطر تو خدا کا بیٹا جان قربان کر رہا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ بپتسمہ کے ساکرامنٹ میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ یسوع کی صلیبی موت اور قربانی کے وسیلے سے، پاشکا کی برکت کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے اسے ہماری خاطر صلیب کی قربان گاہ پر قربان کر دیا تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں، ہم راست باز ٹھہریں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم بچ جائیں، ہم ابدی زندگی کے وارث بن جائیں۔ مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کا نام، اس کا 5واں باب 21ویں آیت۔ اس نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ چھٹا کلمہ ایسے ہی ہے جو آج ہم نے سنا ہے، تمام ہوا، جیسے انسانیت کی چھٹے دن باپ کی کامل شبیہ پر دوبارہ دکھ بھری تخلیق ہو رہی ہے۔ چھٹے دن، پہلے 6 دن خدا نے کیا کیا تھا؟ کام کیا تھا۔ دنیا کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اس لیے تو مقدس پولس رسول زور دے کر کہتے ہیں، پرانی انسانیت کو اتار پھینکو اور نئی انسانیت کو پہن لو، نئے بن جاؤ۔ اور پاشکا کے وسیلے سے، یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم کیا بن جاتے ہیں؟ نئے انسان بن جاتے ہیں۔ بپتسمہ کے ساکرامنٹ میں وی بیکم نیو کریشن ان کرائسٹ۔ بیپٹزم کی گریس کے وسیلے سے، فضل کے ذریعے سے ہم نئے انسان بن جاتے ہیں۔ چھٹا کلمہ ایسے ہی ہے جیسی دوبارہ سے یسوع کے دکھوں کے ذریعے سے انسانیت کی تخلیق ہو رہی ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کو دہرایا جانے والا اور یسوع کی دی جانے والی نجات کو ظاہر کرتا ہے یہ کلمہ۔ جیسے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، تاکہ زمانوں کے پورا ہونے پر ایسا انتظام ہو کہ جو کچھ ہے، کیا آسمان میں کیا زمین پر، سب کو مسیح یسوع میں کیا بنا دے؟ سراسر نیا بنا دے۔ ہم یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ پاشکا کی رات کی لیٹرجی کو ذرا یاد کریں۔ پاشکا کی ساری رات سمبولیکلی مصر کی غلامی سے وعدہ کی سرزمین میں جانے کے سفر کو ظاہر کرتی ہے، لیکن در حقیقت یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے نئی انسانیت کی تخلیق ہو رہی ہے۔ گناہ اور موت کی تاریکی سے نکل کر یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے نئی زندگی میں داخل ہو جانا۔ پاشکا کی رات کو کیا کیا جاتا ہے؟ باہر آگ روشن کی جاتی ہے، اس نئی آگ سے پاشکا کی کینڈل روشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے جب خدا اپنے قوی و قادر ہاتھ کے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کے لے آیا، اور رات کی تاریکی میں آگ کا ستون ان کی رہنمائی کرتا تھا تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین تک پہنچ جائیں۔ تو خدا یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے کائنات کو، دنیا کو سراسر نیا بنا رہا ہے، لیکن یہ تب ہوا جب خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر جان قربان کر دی۔ خدا نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا، تمام ہوا۔ جو کچھ خدا نے مجھے کام دیا تھا، خداوند فرماتے ہیں میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ اے باپ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، میں تیری مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی تخلیق میں آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی تھی اور خدا کی شبیہ کو اپنے گناہ کے ذریعے سے مسخ کیا تھا، لیکن اب یہاں پر نافرمان آدم کی جگہ پر کون ہے؟ خدا کا فرمانبردار بیٹا ہے۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ خدا کا پیارا فرمانبردار بیٹا ہے۔ گناہ کی آزمائش میں گرنے والی ہوا کی جگہ نئی ہوا ہے، یعنی کون؟ مقدسہ مریم صلیب کے نیچے کھڑی ہے۔ یسوع کی صلیب کے نیچے کون ہے؟ مقدسہ مریم مجدلیمی، سلومی اور چند اور عورتیں، اور صرف ایک مرد یوحنا چھوٹا شاگرد۔ سارے شاگرد بھاگ گئے، لیکن خواتین خداوند کی صلیب کے نیچے کھڑی ہیں۔ پرانی ہوا نے بہک کر گناہ کیا، آزمائش میں گری۔ مقدسہ مریم خداوند کی ماں، ہماری ماں، چٹان کی طرح یسوع کی صلیب کے نیچے کھڑی ہے۔ خدا کا فرمانبردار بیٹا اپنی جان قربان کر کے ہم سب کو ابدی زندگی کا وارث بنا رہا ہے، اور باغ میں درخت کی جگہ کلوری پر صلیب ہے۔ ذلت کا جو نشان تھی اب شان بن گئی، حماسیوں کے واسطے ایمان بن گئی۔ اور صلیب لوگوں کے لیے تو ٹھوکر کا باعث ہے، ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یسوع نے اسی صلیب پر اپنی جان قربان کر کے ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ اس نئی تخلیق کے موقع پر یسوع جب یہ کہتا ہے کہ تمام ہوا، تو در حقیقت خداوند فرما رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے خدا نے اسے اس دنیا میں بھیجا تھا، اس نے اس کام کو پورا کر دیا ہے۔ آدم کے گناہ کے وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، ہم گناہ میں گر گئے تھے۔ یسوع نے اپنے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے، اپنی صلیبی قربانی کے وسیلے سے ہمیں ابدی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کا نام خط میں پولس رسول فرماتے ہیں، پس صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک ہلاکت ہے، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک صلیب خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، لیکن ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے نزدیک صلیب خدا کی قدرت ہے، کہ خدا نے صلیب کی قربان گاہ پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ آپ اور میں ابدی زندگی کے وارث بن جائیں۔ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے خدا نے یسوع کو بھیجا تھا، اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، خدا نے اسے پورا کر دیا، تمام ہوا۔ اے باپ، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاک ماں کلیسیا ہمیں روزوں کا موسم عطا کرتی ہے تاکہ ہم تیاری کر کے پاک اور صاف دلوں کے ساتھ خداوند کی پاشگاہ میں شریک ہو سکیں۔ خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑی نعمت کے لیے جب آنے والے ہفتے میں ہم اپنی پاک ہفتے کی عبادات کا آغاز کریں گے۔ میری دعا ہے کہ پاک ہفتہ، اس کی ساری عبادات ہمارے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوں اور ہم پاک اور صاف دلوں کے ساتھ خداوند کی جلالی پاشگاہ منا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔